अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि खलाई मखलूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभाल ली है, पीटीआई की बागडोर संभाल ली है। अब ये मामला, ये माजरा क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है जस्टिस डोगर बम की। जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। अब ये जस्टिस डोगर बम की कहानी क्या है और इस कहानी से जस्टिस जहांगीरी की कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि नामवर जज का चैम्बर लुट गया है। अब ये चोरी है या साजिश है, असल कहानी क्या है, तफसीलात से आपको आगे चल के आगाह करेंगे। और चौथी खबर है भगोड़ों की, लंदन से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। भगोड़ों ने लंदन से पाकिस्तान की यात्रा शुरू कर दी है। इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, आज जो हमारे प्रीवियस व्लॉग की पेंडिंग डिटेल हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची, बैरिस्टर गौर साहब पहुंचे, सलमान राजा साहब पहुंचे, इमरान खान साहब की हमशीरगान पहुंची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद दर्जन कारकुनान अडयाला जेल के लिए वहां पे पहुंचे। लेकिन एक हद से ज़्यादा ना तहरीक इंसाफ की क़यादत को, ना इमरान खान साहब की हमशीरगान को, ना तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आगे जाने दिया गया। एक जगह जो मुख्तस जहां पे रेड लाइन लगाई गई थी, उससे आगे पीटीआई के लोगों को जाने नहीं दिया गया। और आज जैसे हुकूमत ने कहा था कि मुलाकात पर पाबंदी है, तो किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की मुलाकात नहीं हो सकी। नाज़रीन, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीटीआई का उसी रेड लाइन के पीछे, आगे नहीं, एक छोटा सा धरना भी जारी है, जिसमें पीटीआई की छोटी सी क़यादत है, इमरान खान की हमशीरगान है और उसके साथ साथ कुछ दीगर कारकुनान मौजूद हैं। लेकिन आज बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। आज बैरिस्टर गौर साहब ने वहाँ पे जो बात की, सिर्फ दो जुमले उनके मैं आपके सामने रखूँगा। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि इख्तलाफ का नाम दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बात इख्तलाफ से बहुत आगे चली गई। यहाँ पर तो इख्तलाफ तो नहीं किया गया, यहाँ पर तो इमरान खान की तरफ से जो एक्स पे पैगाम दिया गया, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। ये इख्तलाफ नहीं, ये दुश्मनी नहीं, ये मलाइन करना है, बदनाम करना है। इमरान खान ने क्या कहा था कि जो एनडीयू की वर्कशॉप में शरीक हुए हैं हमारे पार्टी के लोग, या मीर जाफ़र, मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं। तो जिनसे मिलने गए थे उनको भी इमरान खान साहब ने गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया था ना। और अलीमा खान साहबा, अब अलीमा खान साहबा उस एक्स के पोस्ट का दिफा कर रही थी। क्यों दिफा कर रही थी? क्योंकि इस किस्म के जो पोस्ट हैं जो इमरान खान साहब की लीगल टीम पब्लिक करती है इमरान खान साहब के अकाउंट से, वो मवाद तो मुबैना तौर पे अलीमा खान साहबा ही उनको मुहैया करती। अब अलीमा खान साहबा ने तसादुम की बात की है, और जो एक्स के पोस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जहनी मरीज कहा गया, उसका उन्होंने दिफा किया। दो बातें अलीमा खान की भी सुन लें। कहती हैं कि उस्मा खान ने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। अब जो एक्स का जो पोस्ट इन्होंने पब्लिक किया था, वो बात मुकम्मल तौर पे अलीमा खान गोल कर गई और कहती हैं कि सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बात सियासी गुफ्तगू कैसे हो गई, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो गया। अब जो बात खान साहब के एक्स में पोस्ट में की गई, उसमें इंतशार, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। उसमें जहां अपने पार्टी के लोगों को गद्दार कहा गया, वहां नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला जो इदारा है, उनको भी गद्दार और मीर जाफ़र, मीर सादिक डिक्लेयर किया गया। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का इशू नहीं है? और फिर आ जाते हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब राजा साहब ने जो इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप किया गया पेम्स के डॉक्टर्स की जानिब से, अब राजा साहब कहते हैं कि डॉक्टर का ये जो एग्जामिनेशन है इमरान खान का, इसको हम मुस्तरद करते हैं। यानी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज से उनकी ट्रीटमेंट या उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, होना चाहिए।
لیکن ساتھ میں راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو احتجاج اور مزاحمت کی سیاست ہے وہ دراصل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اب آئین اور قانون میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ آپ قومی سلامتی کو، ملکی دفاع کو، ملک کی خود مختاری کو ہٹ نہیں کریں گے۔ آزادی رائے آپ کے پاس ہے، آزادی رائے آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن اسی آزادی رائے کے آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں پر بات آ جائے گی قومی سلامتی کی، پاکستان کی ڈگنیٹی کی، افواج پاکستان کی ڈگنیٹی کی، ملک کی خود مختاری کی، تو وہاں پہ قانون قدغن لگاتا ہے کہ آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے۔ اب یہ تو کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی جیسے کہ حکومت نے اعلان کیا تھا، لیکن خبر یہ نکلی ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ کسی خلائی مخلوق نے سنبھال لی۔ اب راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری پارلیمانی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آفر کی ہے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی، عمران خان کی اڈیالہ جیل کو وزٹ کرنے کی، سہولیات کا جائزہ لینے کی، اب راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ایسی کوئی بات ہوئی میرے نالج میں نہیں، میرے علم میں نہیں۔ تحریک انصاف کا تو باضابطہ طور پہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں رانا ثناء اللہ والی جو کمیٹی جو پرپوزل ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ میرے تو نالج میں یہ بات نہیں ہے۔ اور صرف ناظرین سلمان اکرم راجہ نہیں، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ عاطف خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی میں باتیں ہوئیں یہ باتیں تو وہاں پر ہوئی نہیں تھی، اندر کچھ باتیں ہوئیں، اعلامیہ کچھ اور جاری کر دیا گیا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر امجد، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی کے پرپوزل کا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری اجلاس میں ہوا ہی نہیں، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اور پھر چوتھے صبغت اللہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا جو پرپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی باتیں ہم نے سوشل میڈیا پہ سنی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب جب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے 3 سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب، جناب عاطف خان صاحب، جناب ڈاکٹر امجد صاحب، جناب صبغت اللہ صاحب اس بڑے اہم معاملے سے لا علمی کا اظہار کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر بات کس نے ڈسکس کی، اس پروپوزل کو کیسے ایکسیپٹ کیا گیا؟ اگر یہ پروپوزل ڈسکس نہیں ہوا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تو تحریک انصاف کا جو اعلامیہ ہے وہ کس خلائی مخلوق نے بنایا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کون سی خلائی مخلوق چلا رہی ہے؟ ابھی چند روز پہلے جب یہ این ڈی یو میں تحریک انصاف کے ارکان کی شرکت کا معاملہ سامنے آیا تھا، عمران خان صاحب نے ان کو میر جعفر میر صادق قرار دیا تھا، تو راجہ صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ ان ارکان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی نامینیشن کیسے ہوئی، میرے نالج میں نہیں۔ تو اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کی کمان کس کے پاس ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں ان کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ اب اس کا جواب تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے کہ اعلامیہ کچھ ہے، پارٹی میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ پی ٹی آئی کے ارکان کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو نام سب کے بتا دی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جسٹس جہانگیری صاحب کا۔ جسٹس جہانگیری صاحب کے کیس میں ناظرین جیسا کہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے سوال بھی کیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سربراہ تھے اور ابھی ہیں، انہوں نے وکلا سے پوچھا تھا کہ کیا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس میں جوڈیشل کام سے روکنے کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کالعدم قرار دیا گیا تھا، کیا سپریم کورٹ کے 6 یا 5 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ تھا، کیا اس فیصلے میں کسی قسم کی کنفیوژن ہے؟ تو عدالتی معاون بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ کسی قسم کی کنفیوژن سپریم کورٹ کے فیصلے میں نہیں ہے۔ تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہم یہ کارروائی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چلا رہے ہیں۔ تو ڈوگر صاحب نے دلائل سننے کے بعد ایک تو جو درخواست تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، سب سے پہلا فیصلہ کیا اس کو قابل سماعت قرار دینے کا کہ ڈوگر صاحب کے خلاف میاں داؤد کی جو کو برنٹوں کی پٹیشن ہے یہ قابل سماعت ہے، اور پھر نوٹس کر دیا جہانگیری صاحب کو۔ جہانگیری صاحب کو نوٹس کیا، ان سے جواب مانگا اور 3 دن کا ان کو وقت دیا ہے کہ 3 دن میں جو جیسے جہانگیری صاحب ہیں جو ڈگری سے متعلق کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ ایچ ای سی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے اور اس پر جو آج وکلا حضرات نے دلائل دیے ہیں
تو نوٹس کیا گیا ہے جواب کے لیے جہانگیر صاحب کو۔ اچھا، یہ نوٹس صرف جہانگیر صاحب کو نہیں کیا گیا، بلکہ پرانا جو جوڈیشل کمیشن تھا، اب تو جوڈیشل کمیشن کمبائن ہو چکا ہے نا، پہلا جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں جوڈیشل کمیشن الگ سے تھا، پارلیمانی کمیٹی الگ سے تھی، ان دونوں کو نوٹس کر دیا گیا ہے۔ جو رپورٹ ہوا ہے اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو بھی اور پارلیمانی کمیٹی کے سیکرٹری حضرات کو نوٹس کیا گیا ہے، اور وفاق کو بذریعہ لا اینڈ جسٹس منسٹری نوٹس کر کے ان سے بھی جواب مانگا گیا ہے۔ ایچ سی کو، کراچی یونیورسٹی کو نوٹس کیا گیا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اس کیس میں دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق جیسے جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے اجنبی ہیں، ان پر تو 3 سال کی پابندی تھی، تو 3 سال کی پابندی کے دوران جہانگیری صاحب نے یہ ڈگری کیسے حاصل کر لی، انرولمنٹ کیسے تبدیل کیا گیا، باقی پروسیجر میں کیسے مبینہ طور پہ جو ہے فوجری کی گئی، تو رپورٹ بڑی خوفناک ہے۔ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کر کے جواب مانگ لیا ہے۔ اب جہانگیری صاحب کا موقف یہ تھا، جو مختلف ان کے چیزیں سامنے آئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کی گئی، کہ جہانگیری صاحب کو نوٹس کیے بغیر ان کی ڈگری کو فیک بوگس قرار دے دیا۔ تو یونیورسٹی نے تو نوٹس کیا نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو نوٹس کر کے ان کو جواب دینے کا موقع دے دیا ہے کہ وہ اپنا جواب دیں اس رپورٹ سے متعلق، ان کے تعلیمی ریکارڈ سے متعلق، جو کہ ایچ سی نے کراچی یونیورسٹی سے حاصل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جہانگیری صاحب کا کیا جواب آتا ہے، کب جواب آتا ہے، جواب آتا ہے نہیں آتا، یا کچھ اور چیز آ جاتی ہے، یا کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، تو اگلے 3 دن بڑے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، محسن نقوی صاحب برطانیہ گئے تھے۔ محسن نقوی صاحب نے آج وہاں پہ ملاقات کی ہے برطانیہ کے وزیر داخلہ کے ساتھ، برطانیہ کے نائب وزیر خارجہ کے ساتھ، اور کل انہوں نے برٹش فارن آفس کا وزٹ کیا تھا۔ اب محسن نقوی صاحب جو بھگوڑے ہیں ان کو لانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن کچھ یوٹیوبر، کچھ انفلوئنسر بھی یہاں پر ان کے خلاف پاکستان میں جو مقدمات درج ہوئے تھے، ان مقدمات کے خوف سے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، اور وہ لندن میں جا کے، برطانیہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ تو رجب بٹ صاحب جو کہ برطانیہ میں تھے، ان کا ویزا برطانیہ نے منسوخ کر دیا ہے، اور ویزا منسوخ ہونے کے بعد ان کی پاکستان کی جو یاترا ہے، جو واپسی ہے، واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور آج ہم نے آپ کو دوپہر میں یہ بتایا تھا کہ جو رجب بٹ صاحب ہیں اور جو ندیم نانی والا صاحب ہیں، ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو آج کی حفاظتی ضمانت بھی تھی اور ان کو گرفتار کرنے سے پولیس کو روک دیا، لیکن ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دونوں یوٹیوبر حضرات، دونوں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کل یعنی بدھ کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اپنے حاضری کو یقینی بنائیں۔ یہ آرڈر جیسے انعام امین منہاج صاحب نے جاری کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے جڑی ایک اور خبر بھی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جج صاحب کا چیمبر لٹ گیا ہے، جج صاحب کے چیمبر سے چوری ہو گئی ہے۔ جج صاحب بڑے فیمس ہوئے ہیں اس خبر کے پبلک ہونے کے بعد، اور یہ جج صاحب ہیں، لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج ہیں نور محمد بسمل صاحب، اور ان کے چیمبر سے چوری کیا ہوا ہے؟ جج صاحب کے چیمبر سے 2 ایپل یعنی 2 سیب چوری ہوئے ہیں، اور ایک جج صاحب کے چیمبر سے ہینڈ واش جو ہے وہ چوری کر لیا گیا ہے۔ اور چیمبر لٹنے کے بعد متعلقہ حکام کی طرف سے یہ 2 ایپل اور ایک ہینڈ واش چوری ہونے کا جو مقدمہ ہے متعلقہ تھانے میں درج کروا دیا گیا ہے، اور متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج ہونے کے بعد ناظرین، پولیس کی جانب سے باضابطہ طور پہ تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا بلاگ، امید کرتے ہیں کہ جو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔